अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल मैं हारी सजन बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। नाजरीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 1 की तरफ। रात का दूसरा पहर था जब वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती रेलवे स्टेशन पर आई, जहां मामूल से कम रश था। उसने नज़र घुमाकर पूरे स्टेशन का जायज़ा लिया, जहां कुछ लोग अपने प्यारों को अलविदा कह रहे थे और कुछ अपनों की वापसी पर खुशी मना रहे थे। लेकिन उसकी नज़रें जैसे ढूंढ रही थीं, वो अभी तक उसे नज़र ही नहीं आया था। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि उसकी नज़र उस पर पड़ी जो मसरूफ अंदाज में इधर उधर देख रहा था। शायद वो उसका ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आज से पहले उसने बस तस्वीर की हद तक ही उसे देखा था और उस वक़्त वो उसके सामने था। उसे देखते ही फौरन उसकी तरफ लपकी। हायम, मनाहिल ने डरते डरते उसे पुकारा। हाइम ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा जो खुद को बज़ाहिर बड़ी चादर में छुपाए खड़ी थी। उसके चादर लेने के अंदाज से कोई भी समझ सकता था कि आज से पहले उसने कभी इतनी बड़ी चादर नहीं ली। शुक्र है तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अगर तुम कुछ देर और नहीं आती तो मैं चला जाता, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। और वो उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से बोला, और मनाहिल के चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत घबराई हुई है। तुम नहीं जानते मेरे लिए घर से भागने का फैसला करना कितना मुश्किल था। मामा बाबा पर पता नहीं क्या बीतेगी, वो मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हैं। हर चीज़ की आज़ादी दे रखी थी उन्होंने मुझे, और मैंने मनाहिल की बात अधूरी छोड़ दी और खुद समझ नहीं आ रही थी कि अब इन बातों का क्या फ़ायदा। मनाहिल मेरी जान, मैं समझ सकता हूँ कि किसी लड़की के लिए अपने घर वालों को ऐसे छोड़कर आना कितना मुश्किल है। अगर मेरे घर वाले मान जाते तो मैं तुम्हें इस तरह घर से भागने का कभी ना कहता। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ पैसे और ज्वेलरी लाई हो। हाँ, घर में जितना कैश और ज्वेलरी पड़ी थी मैं सब ले आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, लाओ जल्दी से सब मुझे पकड़ा दो, तुमसे कहीं कोई छीन न ले जाए। हायम बज़ाहिर फिक्रमंदी से बोला। उसकी बात पर मनाहिल ने इस्बात में सर हिलाया और फौरन बैग की जिप खोलकर एक छोटी सी पोटली हायम के हाथ में थमाई, जो उसने तेजी से अपने छोटे से बैग में रख ली। अच्छा तुम अब यहाँ बैठो, मैं ट्रेन की टिकटें लेकर आता हूँ। हायम ने सामने पड़ी बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हें मुझसे पहले टिकट लेकर रखनी चाहिए थी हायम, और मैं यहाँ अकेली नहीं बैठूंगी, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अपनी चादर ठीक करती मनाहिल संजीदगी से बोली। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, क्या फजूल बात कर रही हो। मैं तुम्हें साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। हायम का कुछ देर पहले वाला अंदाज अब बिल्कुल बदल चुका था। लेकिन हायम, मैं यहाँ, इससे पहले वो कुछ कहती हायम उसकी बात काटी। मेरी जान, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं हो गया हूँ, मैं हो यूं गया और यूं आया, कहते हुए जाने लगा। हायम उसे जाता देखकर मनाहिल ने उसे आवाज दी। हम। हायम ने मुड़कर उसे देखा। जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है। हायम ने इस्बात में सर हिलाया और बड़े बड़े डाक भरता उसे आंखों से ओझल हो गया। मनाहिल अपना सामान बेंच पर रखती खामोशी से बैठकर हायम का इंतजार करने लगी। दिल बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि मनाहिल, तुमने घर से भागकर अच्छा नहीं किया। सिर्फ 4 दिन की मोहब्बत के लिए अपने मामा बाबा की मोहब्बत को हाथ में मिला दिया। लेकिन वो फिलहाल किसी की भी नहीं सुनना चाहती थी, शायद अपने दिल की भी नहीं। क्या हो गया जहांगीर, ऐसे मत रो यार, मुझे यकीन है वो वापस आ जाएगी। हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। दानियाल साहब जहांगीर को हौसला दे रहे थे, जो मनाहिल के घर से जाने की खबर सुनते ही अपने होश खो बैठे थे और मुसलसल रो रहे थे। दानियाल, वो मेरे मुंह पर कालक थोप कर गई है और तुम कह रहे हो कि ना रो। मैंने उसकी हर ख्वाहिश इसलिए पूरी की थी कि वो मेरी इज्जत को यूं रोंद कर चली जाए। बोलते हुए वो फिर से रो दिए थे। मैं जानता हूँ हर बाप के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है कि उसकी बेटी रात के अंधेरे में किसी के साथ भाग जाए। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे फ़ोन करके बुला लिया, तो क्या करता, तुम्हारे अलावा मेरा इस शहर में है ही कौन। मुझे तो जैसे
تمہاری بھابھی نے بتایا کہ مناہل گھر پر نہیں تو میں نے فوراً تمہیں فون کیا۔ تم فکر مت کرو، میں نے ارحم کو فون کر دیا ہے، وہ ڈیوٹی پر ہی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو وہ شہر سے باہر نہیں گئی تو اسے ڈھونڈنا مشکل نہیں، بس دعا کرو اپنی اس کی عزت محفوظ ہو۔ جہانگیر فرحت بیگم ٹی وی لاؤنج میں آتے ہی اسے زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ اب کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ جہانگیر صاحب نے سختی سے پوچھا۔ مناہل گھر کا سارا زیور اور پیسے بھی ساتھ لے گئی ہے، فرحت بیگم ان کے قریب آتے ہوئے بولی۔ یا میرے خدا، کیا میری عزت کا جنازہ نکلنا کم تھا کہ اب وہ سب کچھ اٹھا کر لے گئی؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ایسی تربیت کی ہے اس کی، کہتے ہوئے فرحت کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس سے پہلے کہ جہانگیر فرحت بیگم پر ہاتھ اٹھاتے، دانیال صاحب نے آگے بڑھ کر ان کو روکا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ان سب میں بھابھی کا کیا قصور ہے؟ تحمل سے کام لو، اس طرح غصہ کرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ بس خیریت سے گھر آ جائے۔ دانیال صاحب نے انہیں واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم دوبارہ فون کرو اور ارحم کو پوچھو کہ ملی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر رات ختم ہونے سے پہلے گھر نہ آئی تو کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھے اور ارحم اسے گولی مار دے۔ انشاءاللہ وہ گھر آ جائے گی، تم بس اللہ پر بھروسہ کرو اور اس طرح کی باتیں مت کرو۔ دیکھو بھابھی بھی رو رہی ہیں، رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ جہانگیر صاحب نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ حائم کا انتظار کر رہی تھی پر وہ نہیں آیا تھا۔ حائم کے جانے کے بعد کراچی کے لیے 2 سے زیادہ ٹرینز جا چکی تھیں پر وہ نہیں آیا۔ صبح ہونے میں اب صرف 2-3 گھنٹے ہی رہ گئے تھے۔ اسٹیشن پر عوام کا رش تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ مناہل کا خوف سے برا حال تھا لیکن اب اس کے پاس بینچ سے اٹھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹکٹ گھر کی طرف بڑھتی، ساتھ ساتھ وہ حائم کو کالز بھی کر رہی تھی لیکن اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ ٹکٹ والی سائٹ پر اسے دیکھنے آئی، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف چند لوگ وہیں کھڑے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ بیٹا آپ نے کہاں جانا ہے؟ ایک بزرگ کلی مناہل کے قریب آ کر بولا۔ اس کی آواز پر مناہل ایک دم ڈر سی گئی لیکن بظاہر ہمت کرتی بولی، کراچی جا رہی ہوں بیٹا، پچھلے 3 گھنٹے میں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور کراچی کے لیے تو 2 ٹرینز بھی جا چکی ہیں۔ تم نے کس والی ٹرین پر جانا ہے؟ ان کا لہجہ محبت بھرا تھا۔ آپ سے مطلب؟ مناہل کی نظریں بس حائم کو ڈھونڈ رہی تھیں جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم میری بیٹی جیسی ہو اور رات کو اس طرح اسٹیشن پر کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، اس لیے پوچھ رہا ہوں، اور تم بھی اکیلی؟ ان کا اندازہ بھی نرم تھا۔ مناہل زبردستی باہر کی طرف بھاگ کر آئی اور مناہل کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ آنسوؤں کی لڑی میں اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر اس کے رخسار پر گری۔ میں نے جس کے ساتھ جانا تھا وہ شاید مجھے چھوڑ گیا ہے، وہ کہیں نہیں مل رہا، میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ مناہل سسک کر بولی، آہستہ، کوئی سن لے گا۔ کون تھا وہ؟ کیا تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا اور ان کے سوال پر مناہل چونکی اور بنا کچھ کہے وہ کہیں وہاں سے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں وہ اس کو زبردستی پکڑ کر واپس گھر نہ چھوڑ آئے، کیونکہ وہ اب گھر نہیں جانا چاہتی تھی اور وہ بزرگ کلی اسے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن سے تیزی سے چل کر سڑک پر آ چکی تھی۔ مناہل نے سڑک پر نظر دوڑائی، جہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ سنسان سڑک پر چلنا اسے عذاب لگ رہا تھا۔ کہاں ہو تم حائم؟ پلیز آ جاؤ، میں تھک گئی ہوں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے۔ حائم، اگر تم نے مجھ سے پیسے ہی لینے تھے تو ویسے ہی کہہ دیتے، کیوں مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے گئے؟ میں کہاں جاؤں؟ اب تو گھر بھی نہیں جا سکتی، لیکن اب میرا زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا دی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ حلق کے بل چلاتے وہ سڑک کے درمیان آ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ ایک پل کے لیے رکی ہی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی اس سے ٹکرائی، جس سے مناہل کا فون اچھل کر کہیں دور جا گرا اور مناہل گر گئی۔ گاڑی سے نکلتے ہی فوراً اس کی
طرف لپکا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ مناہل کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ اس سے پہلے کہ مناہل کی آنکھیں بند ہوتی اس کی آواز پر چونکی۔ وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اور کوئی نہیں ارحم ہی تھا۔ مناہل نے فوراً اپنی چادر سے منہ چھپایا، لیکن کمر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی، یا شاید وہ اس کے سامنے بولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ پلیز کوئی جواب دیں۔ یہ تو شکر ہے کہ میں نے وقت پر بریک لگا لی، ورنہ تو بولتے ہوئے ارحم نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ مناہل اس کے ایک دم اٹھانے سے ڈر گئی تھی۔ ارحم نے ایک گاڑی سے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا اور اسے اندر بٹھایا اور جلدی سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ یہ لیں، پہلے آپ پانی پئیں۔ ارحم نے اسے پانی کی بوتل تھامتے ہوئے کہا۔ گاڑی میں لائٹ آن ہونے کی وجہ سے اب وہ ارحم کو دیکھ سکتی تھی، جو پولیس کی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس پل بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ پانی کیوں نہیں پی رہی؟ اور اتنی رات کو آپ اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہیں؟ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ وہ مناہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ اس کا یہی سوچ کر دل بند ہو رہا تھا کہ اگر ارحم نے اسے پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ پھر یکدم اس کی نظر مناہل کے بریسلٹ پر پڑی۔ وہ وہی تھا جو مناہل کے برتھ ڈے پر نور اس کے ساتھ لے کر آئی تھی، اور ویسا ہی اس نے رجا کے لیے لیا تھا۔ ایک بار اس کی نظر کے پاس سے کوئی چیز گزر جائے تو وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتا، اور یہ تو پھر اس نے خود خریدا تھا۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ پچھلے 4 گھنٹے سے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب کی بار وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ کچھ دیر پہلے والا اس کا محبت والا انداز غائب ہو چکا تھا۔ اس کی بات پر تو مناہل کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں بھی کہوں، اس وقت کوئی شریف لڑکی تو اپنے گھر سے نہیں نکلتی، یہ پرواہ کیے بنا کہ مناہل کو اس کے الفاظ کس قدر تکلیف دیں گے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے تنزیہ بولا۔ مناہل کی آنکھیں اس کی بات پر بھر آئیں، لیکن اس میں غلط بھی کیا تھا؟ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ حیا والی لڑکی تو کبھی رات کے اندھیرے میں اپنے محرم کے بغیر گھر سے باہر نہیں رکھتی۔ اور وہ کہاں ہے؟ ارحم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر مناہل چونکی اور اس کا جواب کیا دیتی؟ وہ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر کہاں چلا گیا، بھاگ گیا۔ وہ اب سوال ہر پر سوال کر رہا تھا، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ اس کے سوال پر مناہل کوئی جواب دے گی بھی کہ نہیں۔ مناہل نے فوراً سر جھکا لیا۔ شاید وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ ویسے مجھے تو لگا تھا وقت بہت بدل گیا ہے، اب لڑکیاں سمجھدار ہو گئی ہیں، کسی کی باتوں میں نہیں آتی۔ پھر ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھ کر تنزیہ مسکرایا۔ لیکن میں غلط تھا، اب بھی تم جیسی پاگل اور بیوقوف لڑکیاں موجود ہیں۔ اور اپنی ہی بات پر ایک دم کہکا لگا کر ہنسا، اور مناہل کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں گر جائے۔ اب مجھے یہیں اتار دے، مناہل بس یہی کہہ سکی۔ کیوں؟ اب کسی اور کو ڈھونڈنا ہے؟ ویسے مناہل، میں تو تمہیں اچھی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے اپنے سارے اندازے غلط ہونے پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ لیکن اب تو میں تمہیں تمہارے گھر ہی چھوڑوں گا، تمہارے پیچھے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر تمہیں مارا مارا ڈھونڈ رہا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں یہیں اتار دوں؟ ارحم کے انداز میں تلخی واضح تھی۔ مجھے گھر نہیں جانا، پلیز۔ میں کس منہ سے سب گھر جاؤں گی؟ مناہل اب اس کے سامنے رو دی۔ یہ بات گھر سے بھاگنے سے پہلے سوچنی تھی میڈم، تم جیسی لڑکی اچھی لڑکیوں کو بھی برا بنا دیتی ہیں۔ ذرا شرم نہیں آئی یہ قدم اٹھاتے ہوئے؟ اگر میری بہن ایسی حرکت کرتی تو ایک پل نہ لگاتا اسے گولی مارنے میں۔ ارحم ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، اور مناہل کے سب الفاظ حلق میں ٹوٹ کر رہ گئے۔ کہتی بھی تو کیا کہتی، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس اپنی صفائی کے لیے کہنے میں۔ جہانگیر، کہاں جا رہے ہو؟ ذرا دانیال صاحب نے اس کو آگے بڑھ کر روکا جب باہر کی طرف جا رہے تھے۔ بس یار، اب اور برداشت نہیں ہو رہا، اب تو فجر ہونے والی ہے، اگر وہ گھر نہ آئی تو صبح میں کس کو جواب دیتا پھروں گا۔ جہانگیر تڑپ کر بولے، چلو ہم دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، دانیال صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جہانگیر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دونوں ایک ساتھ باہر کی طرف بڑھے۔ ابھی جہانگیر صاحب نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے ارحم کھڑا تھا۔
جہانگیر میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ارحم سے مناہل کے بارے میں پوچھ سکے۔ ارحم بیٹا کچھ پتہ چلا مناہل کا؟ دانیال صاحب نے پوچھا۔ جی ابو، کہتے ہوئے مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا جو اس کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ مناہل کو ایک دم دیکھ کر تو جہانگیر صاحب طیش میں آ گئے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بے شرم، بے حیا لڑکی، آج تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف لے گئے۔ ارحم چلو میرے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو جان سے مار دے، دانیال صاحب نے فکرمندی سے کہا۔ اچھی بات ہے ابو، ایسی بیٹیوں کو تو مار ہی دینا چاہیے جو ماں باپ کی عزت کو تو ایسے ہی روند کر چلی جائیں۔ ارحم کندھے اچکا کر بولا، فضول باتیں مت کرو اور چلو میرے ساتھ، کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے اور ارحم ناگواری سے ان کے پیچھے ہو لیا۔ چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو، مر جائے گی وہ، دانیال صاحب نے مناہل کے گلے کو جہانگیر سے چھڑوایا جو اس کو مارنے کے در پر تھے۔ تم بیچ میں مت پڑو دانیال، میں آج اسے نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری عزت، میری ساری زندگی کی بنائی ہوئی عزت مٹی میں ملا دی۔ کتنی محبت دی میں نے اس سے، اور اس نے جو کہا میں نے وہ کیا، پر اس نے کیا صلہ دیا میری محبت کا؟ بیٹیاں تو فخر ہوتی ہیں اپنے باپ کا، مان ہوتی ہیں، یہ ان کی وجہ سے باپ ہی سر اٹھا کر چلتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ دانیال، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ کون اسے اپنائے گا؟ کیا ساری زندگی اس کے لیے مجھے لوگوں سے چھپنا پڑے گا؟ آج اس نے مجھے مار دیا دانیال، مار دیا مجھے اس نے۔ بولتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھ گئے جیسے اب وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ مناہل صوفے پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ جہانگیر، ابھی بھی اس کی عمر کیا ہے؟ اس عمر میں لڑکیاں بہک جاتی ہیں، جو بھی ان سے محبت سے بات کرتا ہے ان پہ یقین کر بیٹھتی ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ صرف دل بہلا رہا ہے، اپنا بھی اور ان کا بھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بیٹیوں کو بہت دیر سے سمجھ آتی ہے۔ دانیال صاحب ان کو سمجھاتے ہوئے بولے، پوچھو اپنی بیٹی سے، کہیں اس نے نکاح تو نہیں کر لیا اس کے ساتھ، اور بتائیں کون تھا وہ؟ جہانگیر صاحب دھاڑے۔ جی میں پوچھتی ہوں، فرحت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ ارحم بس خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ مناہل بیٹا بتاؤ، تم نے اس سے نکاح تو نہیں کیا؟ فرحت بیگم کو یہ خوف بھی تھا کہ کہیں مناہل ہاں ہی نہ کر دے۔ اس کے سوال پر مناہل نے نفی میں سر ہلایا، جس پر دل میں دونوں میاں بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ابو میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس لیے گھر جا رہا ہوں، ارحم کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ارحم، دانیال صاحب نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ جی ابو۔ ان کی آواز پر وہ مڑا۔ بیٹا اپنے باپ کی ایک بات مانو گے؟ وہ اس کے قریب آ کر بولے۔ ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے آپ کی کبھی کوئی بات ٹالی ہے جو اب ٹالوں گا؟ ارحم ادب سے بولا۔ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف خوشی میں ہی ساتھ دے، دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوسرے دوست کا غم سمیٹ لے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ ارحم نے نہ سمجھی میں ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم مناہل سے ابھی اور اسی وقت نکاح کر لو۔ اس کی بات پر تو ارحم کو شاکڈ لگا۔ ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میری منگنی ریجا سے ہوئی ہے اور کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے تو بالکل بھی نہیں۔ ارحم سپاٹ لہجے میں بولا۔ دیکھو ارحم، اگر اس سے تم نے شادی نہیں کی تو کوئی بھی اسے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ریجا سے محبت کرتے ہو، پر بیٹا میرے لیے تم مناہل سے شادی کر لو۔ دانیال صاحب نے التجا کی۔ ابو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، کسی کو بھی اس کے گھر سے بھاگنے کا نہیں پتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کو لڑکے کو ڈھونڈ کر لاؤں گا جس کے ساتھ یہ بھاگی تھی، پھر اسی کے ساتھ اسی کی شادی کریں گے۔ ارحم نے یقین دہانی کرائی۔ اس سے پہلے کہ دانیال صاحب کچھ کہتے جہانگیر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ارحم خدا کے لیے میری بیٹی کو اپنا لو اور اس سے شادی کر لو، بے شک تم جس سے مرضی شادی کر لینا، اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا،
हम तुम्हें नहीं पूछेंगे, बस एक बार इसको अपने निकाह में ले लो। देखो मेरी बेटी अभी सिर्फ 20 साल की है, ना समझ है, तुम मेरी नहीं अपने बाप की बात मान लो, मेरी बेटी से निकाह कर लो। वो अभी भी अरहम के पाँव में पकड़े बैठे थे। अंकल उठे, ये आप क्या कर रहे हैं? अरहम ने उन्हें फौरन पकड़कर खड़ा किया। अरहम मान जाओ और निकाह मनाहिल से निकाह कर लो। अगर तुम वाकई ही मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को रद्द नहीं करोगे। दानियाल साहब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब्बू, इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता उन्होंने अरहम की बात काटी। अरहम, मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश नहीं की कि मुझे तुमसे कोई बात किसी बात से इनकार कर सको। और उनकी इस बात पर अरहम खामोश हो गया। इसका बस नहीं चल रहा था कि खुद जाकर मनाहिल का गला दबा दे। सब किया धरा उसी का था, पर सजा उसे क्यों मिल रही है? और फिर एकदम उसे रिजा का ख्याल आया जो उसके नाम पर बैठी है। वो उसे धोखा कैसे दे सकता है? वो क्या सोचेगी? मैंने बेवफाई की उसके साथ? एकदम सब सवाल उसके सामने घूमने लगे, पर शायद वो अपने बाप की मोहब्बत के सामने बेबस हो गया।